हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। फिर तसव्वुर शहंशाह कौनैन का, मैं आपको मदीना ले चलता हूँ कि मदीने से आया हूँ। फिर तसव्वुर शहंशाह कौनैन का, दिल में मेरे बसत एहतराम आ गया। नुत्क़ के बो से मेरी ज़बां के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। सब कहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया। नुत्क़ के बो से मेरी ज़बां के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। लाए तशरीफ़ जो सरवरे अंबिया, आए जूँ ही सहाबा की महफ़िल में वो सारे अहले नज़र, तब ये कहने लगे लो सितारों में माए तमाम आ गया। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने ग़ुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। साहिब सदर मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मेरे प्यारे भाई अरशद अंसारी साहब, मोहतरम मुकर्रम मेरे प्यारे भाई मोहतरम अमजद उस्मानी साहब, नायब सदर प्रेस क्लब लाहौर और प्रेस क्लब लाहौर के फ़ाल टीम को मैं मदीना मुनव्वरा से आकर खिराज तहसीन के साथ सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं तवालत के बग़ैर इतना अर्ज़ कर दूँ कि अभी आपने सैयद सलमान गिलानी साहब का कलाम सुना और मैंने 2001 में वहाँ मदीने में एक बहुत ख़ूबसूरत महफ़िल सजाई थी और इन्होंने वहाँ पर मेरी ख्वाहिश पर गुंबद खदरा को देखकर ये जो नात सुनाई है, एक रात कबल इन्होंने उस गुंबद खदरा को देखकर दूसरी रात मदीने की महफ़िल में सुनाई। अब मैं ज़्यादा तशरीह किए बग़ैर मोहतरम भाई अंसारी साहब को, अरशद अंसारी साहब हों या अमजद उस्मानी साहब हों, मैं राजा औरंगज़ेब साहब को भी नहीं भूल सकता जो आपकी प्रेस क्लब के रुए रवां थे। जब मदीना मुनव्वरा मैं उन्हें ज़ियारतें करा रहा था और रोज़ अक़दस पर सलाम के बाद मैं उन्हें सीरत की झलकियाँ दे रहा था तो उनकी आँखों से आंसू थे और यही कैफियत मैंने पिछले 2 माह कबल बल्कि 1.5 माह कबल भाई अरशद अंसारी साहब में देखी। जब एक साथ हम मदीने की गलियों में, मैंने कहा ये वो गलियां हैं जो वहाँ हाजरीन अंसार और हसनैन करीमैन जिसे जहाँ खेला करते थे, वहाँ इनकी भी रिक्कत को मैंने देखा। हकीकत जो है भाई अमजद उस्मानी साहब, इनको तो मैंने लक़ब दिया हुआ है शोरश थानी का, क्योंकि सहाफ़त ने ख़त्म नबूवत के पैगाम को मीडिया में जो पेश किया, मैं किन किन के नाम लूँ, ज़फ़र अली साहब हों या शोरश काश्मीरी हों, या आज भी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा मकाम है मीडिया का। ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन में मैंने अब्दुल मजीद निज़ामी साहब को देखा था कि जिन्होंने नवाए वक्त के सफ़हात को 7 सितंबर के फ़ैसले के दूसरे साल एडिशन के तौर पर मुझे बुलाकर इंटरव्यू करवाया था। मैं सहाफ़त के इन तमाम सहाफ़ी बिरादरी को और इसी तरह से जितनी भी खिदमात हैं इन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आइए सीरत नबी की मैं कौन सी झलकियाँ दूँ। आप अहले इल्म व दानिश हैं, ये बात ज़हनशीन कर लें कि रब ने जब अपना सजदा ही नहीं कराया था
نوٹ کر لیں، رب نے اب بھی اپنا سجدہ ہی نہیں کرایا تھا، نہ عرش تھی، نہ کرسی، نہ ملائکہ۔ تو اول ما خلق اللہ نوری میں رب نے روح محمد کو سب سے پہلے اول الخلق بنا کر رسول اللہ کو سلام کیا۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ رب کا پہلا کلام ہی رسول اللہ پر سلام ہے۔ اس لیے نماز کے بعد ہماری دعا یہ ہوتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب میں اس جھلکی کو یہاں مکمل کرتے ہوئے اتنا بتا دوں کہ اول الخلق، افضل الخلق، اکرم الخلق، سید الاولین، سید الآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین، جنہوں نے خود یہ فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ تخلیق انبیاء میں رب نے سب سے پہلے مجھے اول الخلق بنایا اور بعثت میں مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ میں یہاں پر آج کی سیرت کانفرنس میں جو پریس کلب لاہور نے منعقد کی ہے، ایک تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ پریس کلب کی یہ سیرت کانفرنس بھی آپ کے لیے اعزاز ہے، مگر دنیا میں سیرت کانفرنس کا آغاز کسی انسان سے نہیں ہوا، بلکہ خالق کائنات نے جب ابھی زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنائے، ابھی وجود میں کوئی چیز بھی اپنی وجودی شکل میں نہیں آئی تھی، تو عالم ارواح میں دو کانفرنسوں کا دو اجتماعات ہوئے جو قرآن سے ثابت ہیں۔ ایک میں عہد ربوبیت میں الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ان میں ہم بھی تھے، آپ سب کی روحیں تھیں، مگر پہلی سیرت کانفرنس ایک منفرد سیرت کانفرنس تھی۔ وہ ارواح انبیاء کو رب نے اکٹھا کیا اور اس میں روح محمد کا تعارف بھی کرایا، تعریف بھی فرمائی اور عہد و پیمان بھی لیا، اور خود گواہ بن کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب وقت نہیں، اس کو بھی میں یہاں پر سیرت کی جھلکیوں میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم و دانش سمجھ چکے ہوں گے کہ سیرت کانفرنس کا آغاز وہ عالم بالا میں ہوا جس وقت کے زمین و آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی ولادت کو لیتا ہوں۔ خلقت میں اول الخلق، اور پھر جب ولادت باشہادت ہوئی تو 22 اپریل 571 عیسوی میں 9 ربیع الاول، نوٹ کر لیں 9 ربیع الاول کو، کیونکہ آج کا دور کیلکولیشن کا دور ہے، کیونکہ پیر کا دن، پیر کی رات جمہور علماء کرام کے نزدیک تو اگرچہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت جس رات پیر کی رات ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ام ایمن لگتا ایسا ہے کہ جو پہاڑ کے پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے آج اس بچے کی آمد کی رات ہے۔ وہ کیسا تھا وہ منظر کہ گھر بند ہے، مولد نبوی میں اکثر جایا کرتا ہوں، اس وقت کی کیا اس میں نورانیت ہوگی۔ آج بھی جو ہفتوں کے بعد جب وہ کھلتا ہے تو وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، اور وہاں بیٹھ کر لائبریری ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اہل علم و دانش یہ ذہن نشین کر لو کہ وہ مولد نبوی جس میں پیر کی اس رات کو ربیع الاول کے مقدس مہینے میں آپ کی ولادت باشہادت ہونے والی تھی، تو آپ کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے آنا ہے وہ سراج منیر ہے۔ سورج اگر سراج ہے تو
سورج سے اگر چاند اور ستارے روشنی لیتے ہیں اور سورج کی سیٹلائٹ سے نظام چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا سورج سراج ہے اور سورج سراج منیر کا محتاج ہے۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر جوں جوں رات ڈھلتی گئی، وہاں مولد نبوی کے اس گھر میں دیواروں سے روشنی پھوٹتی گئی۔ اور یہ تاریخ کا ورق بتا رہا ہوں، سیرت کی ہر کتاب میں ہے کہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ، ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، شفا جو آپ کی دائیہ بلائی گئی تھی، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جوں جوں رات آتی گئی، پہلے تو دیواروں سے روشنی پھوٹی، پھر ہم نے اس بند گھر میں بیٹھے ہوئے بلاد شام کے محلات کو دیکھا، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، آتش کدہ فارس بجھتے دیکھا، اسی طرح کیسر کے کنکرے گرتے دیکھے۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باشہادت صبح و سحری کا وقت ہے، محبوب خدا ولادت پانے والے ہیں، زمین سرکوشیاں کر رہی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، دلوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن، حضرت شفا یہ گواہ ہیں کہ بزم آرائیاں ملائکہ منا رہے تھے اور اس بند گھر میں فرشتوں کی مرحبا احمد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب میں ایک مبالغے کی بات نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح و سحری کے وقت جب پیدا ہوئے تو شفا جو آپ کی دائیہ ہے، کتنا پیارا نام ہے، ماں کا نام آمنہ ہے جو امن سے ہے، اور اس کے علاوہ جو باندی ورثے میں ملی وہ برکہ نام سے ہے جو ام ایمن ہیں، اور جو دائیہ بلائی گئی وہ شفا ہے، اور جو مربیہ بنی وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ ہمیں کیا بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت شفا نے اپنی گود میں لیا، اس نے کہا اماں یہ تو کوئی انوکھا بچہ ہے، میں زچہ بچہ میں بڑا تجربہ رکھتی ہوں، مگر یہ بچہ تو ناف بریدہ ہے، مختون شدہ ہے، دھلا دھلایا ہے، آنکھوں میں چمک ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد سورج کی روشنی یا روشنی کا محتاج ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا عصا اس وقت کھلتا ہے جب کوئی روشنی اس کی آنکھ میں جائے، وگرنہ اندھیرے میں بینا اور نابینا برابر ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ رسول اللہ تھے کہ حضرت شفا کہتی ہیں میں نے گود میں لیا، دھلا دھلائے ہیں، منور ہیں، آنکھ جب کھولتے ہیں تو زمین سے آسمان تک نور کی شعائیں ہیں۔ ہمیں کیسے بتاؤں۔ اب اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جھلکیاں ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر عبد المطلب کو پہنچی کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا۔ وہ عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ تو آپ کی ولادت سے 2 ماہ قبل اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے۔ اور خوبصورت جملہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے والد کو ولادت سے پہلے اور اس کے بعد ماں کو آپ کی عمر 6 سال تھی، پھر دادا آپ جب عمر میں 8 سال تھے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اسی طرح سے یہ بتانا تھا اللہ نے کہ ہم نے ہی آپ کو یتیم پایا اور ہم ہی نے آپ کی پرورش فرمائی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اب میں کیسے بیان کروں، اتنا عرض کر دوں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ ایک ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اب میں کیا بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جوانی میں پہنچتے ہیں۔ پر جوانی سے پہلے بتا دوں آپ 5 دن کے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مربیہ آپ کے گھر میں آتی ہیں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے 8 دن تک اپنے گھر میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد میں جایا کرتا ہوں۔ وہ بنو سعد وہ قبیلہ جہاں حضرت سعدیہ کا گھر ہے، آج بھی آپ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، وہ جگہ محفوظ ہے، وہ لکڑیاں محفوظ ہیں۔ جہاں شق الصدر ہوا
وہ جگہ ابری ہوئی خوشبودار ہے، میں کیسے بتاؤں۔ آؤ حلیمہ جب آئیں گھر میں تو حضرت آمنہ نے دیکھنا چاہا کہ یہ کس طرح سے بچے کو اٹھاتی ہے، تو حضور اس وقت نیند کی حالت میں تھے۔ تو حلیمہ نے ایک قانون اصول بتا دیا ماؤں کو کہ بچے کو جگانے کے لیے آواز نہیں دینی پڑتی، بچے کو جگانے کے لیے ہاتھ سے جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بچپن میں بچے کا دل کی دھڑکن کہیں تیز نہ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک حضرت حلیمہ کا یہ انداز کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب آپ 5 دن کے تھے، حضور اپنے لحاف میں، اپنے اس غلاف میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ حلیمہ آپ چاہتی تھی کہ کیسے جگاؤں، تو انہوں نے آپ کے بدن سے کپڑا آہستہ سے ہٹایا اور اپنی شہادت کی انگلی کو آپ کے ناف کے ساتھ لگائی، تو حضور بغیر دھڑکن کے آنکھ کھولی تو اس آنکھ میں نور کی شعائیں زمین سے آسمان تک جا رہی تھی۔ یہاں جگانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ اب حلیمہ نے گود میں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو ہلتا ہوا پایا، اور وہ ہلتے ہوئے لبوں کو بڑے عجیب انداز سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ کے ان ہلتے ہوئے ہونٹوں پر ان لبوں کو اپنے کان سے لگایا، تو حضور 5 دن کے ہیں، اور اس کی روایت حضرت حلیمہ کی ہے کہ آپ کی زبان پر یہ تکبیر کا نعرہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تسبیح ہمیں رسول اللہ سے حلیمہ سعدیہ کی اس روایت کے ساتھ کہ 5 دن کے تھے اور آپ کے لبوں پر یہ کلمات تھے۔ میں نے وہاں لندن میں اس واقعے کو پیش کیا، تو وہاں پر اہل علم و دانش کی اس طرح کی خوبصورت محفل تھی۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل قرآن سے؟ میں نے کہا قرآن سے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے لم یمسسنی بشر، جب اس نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، انا نبشرک بمسیح ابن مریم کے ساتھ اللہ نے جب انہیں خوشخبری دی، تو اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاؤں سے پانی کا چشمہ، اور وہ سوکھی ہوئی وہ جو ہے کھجور کا تنا، اس میں رطب کھجور آ گئی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قلی واشربی وقری عینا، بس اس پانی کو پی لے اور کھجور کے اس رطب کو کھا لے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عیسیٰ کو اپنی گود میں لے لے۔ اب لے تو لیا مگر رونے لگ گئیں کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ نے فرمایا مریم وہاں پر بولنا نہیں ہے، تم نے اشارہ کرنا ہے۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، حضرت مریم جب آئیں، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہم نے تو تجھے بڑا پارسا سمجھا تھا، یہ کیا ہوا، تو بچہ لے کر آ گئی۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اس کو اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو ان لوگوں نے یہ کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا بچہ جو ابھی 1 گھنٹے کا بھی نہیں اور تو اپنی گود میں لے کر آئی ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی پیدا ہوئے اور زبان پر اعلانیہ طور پر کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں نے کہا اگر عیسیٰ اپنی عبدیت کا اظہار کر سکتے ہیں تو رسول اللہ رب کی کبریائی کا نعرہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لڑکپن کیسے گزارا۔ اب میں سیرت کی جھلکیوں میں اتنا بتاتا چلا جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے، ویسے تو ہر نبی معصوم ہے، مگر اتنا عرض کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام بخشا تھا۔ سیرت کی جھلکیوں میں بہت ساری باتیں ہیں، مگر اتنا بتا دوں آپ نے 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ بلاد شام کا سفر تجارت کے ساتھ کیا، اور پھر راہب نے دیکھا تو راہب نے ان نشانیوں کو دیکھا کہ یہ بچہ اگر وہاں جائے گا تو کہیں یہودی اسے نقصان نہ پہنچا دیں، تو حضرت ابو طالب کو کہا کہ اس کو واپس لے چلیں۔ اب ان مبشرات کے ساتھ آگے بتاتا چلا جاؤں، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے اس کے بعد 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئیں، جو کہ 40 سال کی تھیں، آپ سے 15 سال بڑی تھیں، بیوہ تھیں، اور یہ تاریخی ورق دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال آپ کے ساتھ رفاقت میں رہیں، شیب ابی طالب میں جیل بھی کاٹی۔ اسی طرح سے یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک جا کر اس بلندیوں پر اس غار میں پہنچایا کرتی تھیں، اور وہ غار 4 گز طول میں اور 2.5 گز عرض میں، یہ چھوٹی سی غار پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں آج تو نشان بھی پڑ چکے ہیں قدموں کے، اس ماں کو سلام جو پانی کا مشکیزہ اور کھانا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جاتی تھیں۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، 25 سال کی رفاقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال میں شادی کی، 40 سال کی اس خاتون بیوہ سے جو ام المومنین ہیں، اور وہ 25 سال حضور کے ساتھ رہیں، مگر حضور نے ان کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ اب تاریخ کی میں کیا جھلکیاں دوں، اور اس کے بعد میں اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پریس کلب لاہور ہے، نوٹ کر لیں، میں بڑے دعوے سے مدینہ منورہ سے آیا ہوا ایک مسافر، اس شہر سے آیا ہوں جس شہر میں اڑنے والی غبار میں شفا ہے، غبار مدینہ فیہ شفا۔ اب میں اس کی تشریح میں جاؤں تو ایک جملہ ضرور دے دوں کہ اس مٹی میں کیوں شفا ہے۔ حضور پیدا ہوئے مکہ میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب میرے تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں چلتے پھرتے رہے، ان پہاڑوں نے آپ کو سلام کیا، درختوں نے آپ کو سلام کیا، مگر یہ بتا دوں 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 53 سال آپ مکہ میں رہے، اور وہاں کی مٹی میں شفا نہیں، مدینے کی غبار میں کیوں شفا ہے؟ اب یہ جملہ اہل علم و دانش پریس کلب لاہور کے اس خوبصورت محفل میلاد میں، جہاں آپ کے پریزیڈنٹ اور تمام آپ کے یعنی اس ٹیم کے سارے رکن ارکان بیٹھے ہیں، نوٹ کر لو کہ حضور پیدا تو مکہ میں ہوئے، حضور پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے، اور مکہ کو اللہ نے مکرمہ بنایا، مگر ہجرت کی مدینہ میں جس کا نام یثرب تھا اسے منورہ بنا دیا، اسے منورہ بنا دیا۔ اب مکہ اور مدینہ کا اگر میں تقابلی جائزہ لوں، ایک عظیم ہے، مگر اتنا عرض کر دوں رشتہ داریوں میں بھی حضور کے عبد المطلب حضور کے دادا تھے، ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، ہاشم کی شادی سلمہ کے ساتھ مدینہ میں ہوئی، اور اسی کا بیٹا عبد المطلب ہیں۔ حضور کے والد محترم کی شادی آمنہ بنت وہب مدینہ کی تھی، جن سے یہ رشتہ داریاں ہیں۔ اب مکہ اور مدینہ کی رشتہ داری میں وقت زیادہ ہو جائے گا، اب میں اتنا عرض کر دوں جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، حضور پیدا تو ہوئے مکہ میں، مگر رب نے آپ کا خمیر مدینہ سے اٹھایا تھا۔ اب سبحان اللہ کہو، خمیر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان جہاں بھی پیدا ہو جائے، جب وہ فوت ہوتا ہے اور جس زمین میں دفنایا جاتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ تو اس مٹی سے پیدا ہوا۔ وہ مٹی کیا ہے؟ وہ خمیر ہے۔ حضور کا خمیر حجرہ عائشہ سے رب نے اٹھایا۔ اور یہاں ایک جملہ دیتا ہوں خوبصورت، کہ جب آپ مواجہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں اور وہاں جالیوں پر لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، کہ یہاں پر رسول اللہ کو سلام پیش کریں، کیونکہ آپ کا چہرہ اقدس آنے والے کے سلام کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور گواہ بھی بنتا ہے۔ میں مدینے سے آیا ہوں، اتنا عرض کر دوں، اس سے 2 بالش اب آپ قدم ادھر رکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی ابو بکر، پھر 2 بالش اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے سر سے سینے تک، پھر آپ اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی عمر بن خطاب۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ نے
اپنے پیارے حبیب کا جہاں سے خمیر اٹھایا وہاں ابو بکر عمر کا خمیر بھی وہاں سے اٹھایا۔ اور تیسرا خمیر بھی ہے جو پیدا تو ہوئے مریم کے پیٹ سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اب اس میں روح حضرت جبریل نے پھونکی تھی، اب اس روح کا تقاضا تھا کہ وہ زمین سے آسمان تک چلے جائیں، مگر بشری تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین پر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، اتنا عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نازل ہونا، رفع اور نزول، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اس میں پھر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اب آپ اپنے نبی کا مقام، جو مقام کی بات ہو رہی تھی کہ کون جانتا ہے، آؤ میں آپ کو سیرت کی جھلکی میں بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم جس وقت دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر آسمانوں سے نازل ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام سب بندی کر رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مینار پر آ چکے ہیں، تو یہ جملہ محترم سلمان گیلانی صاحب آپ کبھی شاعری میں لائیں کہ حضرت عیسیٰ اس مینار پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں ابن مریم، میں آیت اللہ، میں روح اللہ، میں صاحب کتاب، میں اولو العزم نبی اور رسول ہونے کے باوجود محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہوئے امت یہ رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ مقام ہے۔ اب میں یہاں پر اس واقعے کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، مگر آپ کو کیا بتاؤں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے قبل، یہ جملہ اہل علم و دانش آپ نے کم سنا ہوگا، مگر میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، مجھے اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو مجھے آپ، میرے نمبر موجود ہیں آپ کے پریس کلب کے پاس، میں نے آپ کی ہر مذکورہ جامع مسجد کی بنیاد اس وقت رکھی، آپ کی پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کی مسجد کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے خانہ کعبہ سے زمین کا آغاز ہوا، ایسے اللہ کے گھر سے آپ کی صحافی کالونی میں مکانوں کا آغاز ہوا۔ اب آئیے میں کیا جملہ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ 30 سال کے تھے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں تمام رؤساء کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ایک انجمن بناتے ہیں۔ آئیے میں انجمن کی تعریف کر دوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی عمر میں وہ انجمن قائم کی، اس کے 4 نکات تھے کہ ملک کے اندر مکہ میں بدامنی ہو رہی ہے، اس کے امن کو بحال کرنا، عربوں میں بدامنی کو امن میں بدلنا، مسافروں کو لوٹا جاتا تھا، فرمایا ان کی دستگیری اور ان کی حفاظت کے انتظامات کرنا، یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اور تیسرا نقطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا، اور چوتھا نقطہ جو زبردست ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ یہ 4 نقاط پر آپ نے انجمن بنائی اور آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی سچائی کی وجہ سے اور اپنی امانت داری کی وجہ سے صادق الامین ہونے کا خطاب پایا۔ ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت نام رکھے، اللہ کے 99 نام ہیں اور مصطفیٰ کے بھی 99 نام ہیں، مگر 2 نام ایسے ہیں جو اللہ نے نہیں رکھے۔ اللہ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی زبان پر یہ 2 نام لگوائے، ان کی زبان پر یہی نعرہ لگا کہ محمد صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ 2 نام حضور کو خطاب میں مشرکین مکہ نے دیے، حضور کو یہ 2 نام اس وقت کی زمانہ جاہلیت کے ان رؤساء نے دیے۔ انجمن قائم ہو چکی تھی، غریب پروری آپ کر رہے تھے، اس کے علاوہ بیماروں کی بیمار پرسی، اس کے علاوہ مسافروں کے لیے ان کے تمام راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے قبائل کے اندر باقاعدہ جماعتیں بنا دی گئی تھیں۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ یہ صادق اور امین کا خطاب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضور کی جالیوں پر، حضور کی ان جالیوں پر جہاں ان اللہ و ملائکتہ
युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जहाँ अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, मैं जब वहाँ सलाम पढ़ता हूँ तो उस वक़्त मेरे एहसासात ये होते हैं कि मैं एक बहुत गुनाहगार हूँ, मैं इस काबिल नहीं कि आपके चेहरे के सामने अपना चेहरा पेश करूँ। मगर ए अल्लाह, जहाँ तू सलाम पेश कर रहा है, तू सलाम अपने हबीब को और फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, मेरे सलाम को भी फरिश्तों के सलाम के साथ शामिल फरमा दे। मेरे दोस्तों, वहाँ एक जुमला देना चाहता हूँ कि वो जालियाँ जिन पर और भी बहुत सारे कलमात लिखे जा सकते थे, मगर महराब नबी में जाओ, जैसे अभी आपको शायरी में कितना बता रहे थे कि जन्नत का वो टुकड़ा, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, वो जन्नत का बाग का टुकड़ा जो कि हुजरे से महराब नहीं मिंबर तक, ये दरमियान में रियादुल जन्ना, ये जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। वहाँ महराब में भी दाएं तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन। ये तीनों खिताब, वादे में पासदारी, ज़बान में बोलो सच्चाई, और माल में और हर चीज़ में अमानतदारी, ये अल्लाह को इतने पसंद आए कि आज जालियों पर 24 मरतबा, कितने मरतबा? 24 मरतबा हज़ूर के सरहाने भी, हज़ूर के बाद आगे वाली जालियों के हिस्से में भी आप गिनती कर लें। मैं अक्सर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रश के अंदर जाऊँ ताकि जालियों पर जितनी बार ये कलमा लिखा हुआ है मैं पढ़ दूँ। और उसमें क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन। आप 35 साल के थे, खून खराबा होने वाला था। खाना काबा की तामीर नौ के बाद हजर अस्वद की तनसीब पर, वहाँ पर जो उसे नस्ब करना था, हर कौम ये चाहती थी। बनु हाशिम चाहते थे, बनु तमीम चाहते थे, अब्दुल मनाफ के बच्चे चाहते थे, बेटे चाहते थे कि हजर अस्वद को हम नस्ब करें, मगर लड़ाई तक मामला हो गया, तलवारें निकल आईं। इस दौरान में सब ने कहा कोई तो फ़ैसला करे, तो किसी ने आवाज़ लगा दी कि अब जो बैतुल्लाह में दाखिल होगा, कह दें सुभान अल्लाह, अब जो बैतुल्लाह में दाखिल होगा वही हमारा फ़ैसला करेगा। तो हज़ूर 35 साल की उम्र में गारे हिरा में इबादत किया करते थे, वहाँ से उतरे और अभी नारा लगाने वाला कह रहा था कि जो पहले दाखिल होगा वही फ़ैसला करेगा। हज़ूर जब नमूदार हुए तो उन्होंने कहा जा मोहम्मद सादिकुल अमीन। हज़ूर पहुँचे, आपने उस वक़्त की उनकी लड़ाई को और तलवारों को देखा, तो आपने अपनी दानाई और हिकमत से क्या किया? आपने अपनी चादर मकाम इब्राहीम से दूर बिछा दी और उसके बाद हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाकर अपनी चादर पर रख दिया और हर कबीले के सरदार को बुलाकर कहा, आओ इस चादर को लेकर पहले घूमो और तवाफ़ करो। उसके बाद चारों पल्लों को और हर पल्ले के हर हिस्से को, वहाँ की वो दुश्मन जो एक दूसरे के बन चुके थे, उसी चादर नबी को अभी बेइज्जत नहीं हुई, लेकर फिर हज़ूर ने अपने हाथ से सबको कहा ज़रा ऊंचा करो। अब सब ने ऊंचा किया और आपने उस हजर अस्वद को अपने हाथ से नस्ब फरमाकर खून खराबे को ख़त्म कराया। मैं क्या बताऊं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में थे और ये खूबसूरत जुमला देता हूँ कि उस वक़्त 9 रबीउल अव्वल थी। कितनी थी? 9 रबीउल अव्वल हज़ूर की बिअसत का भी दिन है। 9 रबीउल अव्वल मस्जिद क़ुबा में हिजरत के बाद आप 9 रबीउल अव्वल को वहाँ पहुँचे। इसी तरह से 9 रबीउल अव्वल की क्या क्या फ़जीलत बताऊँ, इतना अर्ज़ कर दूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त उस गार हिरा में थे, हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, वक्त नहीं तशरीफ़ के बग़ैर उन्होंने आपसे मुआनका किया और मुआनके में 3 बार अपने सीने को आपके सीने से लगाया। मैं वहाँ अरबों का 30 साल ख़तीब रहा हूँ कुवैत में। मुझसे एक शख्स ने कहा कि आपके इंडियन, पाकिस्तानी, अफ़गानी ये 3-3 बार मिलते हैं। मैंने कहा शाह साहब जुमला खूबसूरत है मगर इल्मी है। मैंने कहा ये मुआनका जिब्रीली है। गार हिरा में हज़ूर के सीने से कितने बार हज़रत जिब्रील लगे? बोलो 3 बार। अब आइए जुमले को आगे बढ़ाऊँ। उन्होंने कहा इक़रा
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب یہاں پر حضور نے مانا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر یہاں یہ آپ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے شاگرد نہیں تھے۔ اللہ نے یہ خود دعویٰ کیا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے سکھایا قرآن۔ قرآن کا پہلا معلم اللہ ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے نبی کے نزل علی قلبک، آپ کے سینے پر قرآن کو نازل فرمایا۔ آئیے اب میں جملہ کیا دوں۔ حضور گھر میں تشریف لائے، یہاں پر خواتین بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ عورت کو یہ مقام ملا۔ اس کے بعد حضور جب غار حرا سے نیچے نازل ہوئے اور پھر دامن کوہ میں حضرت جبریل امین نے وضو کیا اور کہا یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اس نے آپ کو 2 رکعت پڑھائیں، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ تاریخ سیرت کا ایک بڑا عظیم ورک ہے کہ حضور نے پہلی نماز جبریل امین کے پیچھے پڑھی، مگر پہلی امامت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ادا کی۔ عورت کو باجماعت نماز پڑھنے کا، ابھی تو صحابیت میں ابو بکر ایمان نہیں لائے، حضرت علی ابھی ایمان نہیں لائے، مگر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے پیچھے، جیسے ایمان لانے میں پہلے نمبر پر، نماز پڑھنے میں بھی امامت رسول میں پہلے نمبر پر۔ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، حکم ہوا پڑھ تو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، خلق تجھے نہیں کائنات کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب تشریح میں جائے بغیر یہ حکم ہے تعلیم کا کہ تعلیم کو عام کرو، مگر اس میں بھی آپ کی پہلی درسگاہ آپ کا اپنا گھر بنا اور پہلی وحی کو سننے والی عورت ہے، ام المومنین ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے بعد وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ سارا واقعہ حضور سے سنا، وہ بڑھاپے میں تھے، اپنے سفید بھونوں کو اوپر کر کے آنکھیں کھول کر کہا، محمد یہ تو ناموس وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، بتائیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ کو اس پیدائش میں مکہ سے نکالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے؟ کہا ہاں نکالا جائے گا۔ کہا اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، اب میں کس طرف جاؤں؟ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جن میں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو منتظر تھے اس بات کے کہ حضور دعوی نبوت کا کریں اور میں سب سے پہلے ایمان لاؤں، کیونکہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کی طرف اب میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت کم ہے۔ آئیے آگے، حضور گھر میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو طالب گھر میں اپنے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا عمل ہو رہا ہے؟ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بیٹے بھتیجے یہ کیا عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کے عمل کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ اب آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر ایمان لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ یہاں حضور نے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کی جو ڈیوٹی لگائی وہی کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ ہمارے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جو کام مجھے سونپا گیا ہے تم بھی اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے، حضرت سعد بن وقاص کے پاس گئے۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر مختصر کرتا ہوں اور یہاں ایک پیغام سیرت کا دیتا ہوں۔ 5 کی نفری لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اس کے بعد یہ اسلام پھیلتا گیا، بلال ایمان لائے، بہت سارے اور صحابہ ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے۔ اب میں اتنا عرض کر دوں کہ کفر کی سختیاں اور ظلم و ستم بھی بڑھتا گیا۔ میں یہاں بتاؤں
اب میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں۔ حضور مدینہ میں آئے، یہاں اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ مدینہ میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قباء میں آئے تو آپ کا 13 سالہ مکی دور قباء میں اس وقت مکمل ہوا، اور 14واں سال کا پہلا دن وہ قباء میں تھا، اور آپ نے 14 دن قباء میں قیام کر کے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور 14ویں دن قباء سے آپ مدینے کی طرف جب چلے تو اللہ نے یہ 14واں دن کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ آگے بچیوں نے اور عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں دف بجا کر یہ نعت پڑھنی تھی، طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا۔ تو اس میں بھی مبالغہ نہیں ہوا۔ 14 سال یعنی 13 سال مکی دور قباء میں مکمل ہوا، اور پھر قباء میں 14 دن کے قیام میں 14واں سال 14واں دن اور 14ویں کا چاند مدینے میں طلوع ہوا۔ آئیے اس کے بعد آپ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ مدینہ پہنچ گئے، آپ نے سب سے پہلے وہاں اہل مدینہ کو جو سب سے پہلی دعوت دی ہے، اور آپ کا خطبہ وہ اتنا مشہور ہے جس میں عبداللہ بن سلام ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ آئیے تشریح میں بغیر یہ بتا دوں، حضور کا پہلا پیغام بھی مدینے میں اس خطبے کے ساتھ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں بولو سلام کو پھیلاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہا یتیموں کو یا غریبوں کو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے سے محبت بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور صلوا الارحام، اپنی قرابت داری میں ان کے ساتھ احسان کرو، صلوا باللیل، اور رات کی نماز تہجد کی پڑھو، باللیل ناس بالنیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، ادخلوا الجنۃ بسلام۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیادی ارکان میں سے یہ رکن بتا رہا ہوں کہ حضور نے مواخات مدینہ کی بنیاد رکھی، بھائی چارہ قائم کیا، اس میں اوس اور خزرج کے درمیان جو کہ دشمنیاں تھیں وہ ختم ہوئیں۔ یہی وہ پیغام ہے سیرت کا۔ اسی جملے پر میں ختم کرتا ہوں کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ ایسا چارٹر اصولوں پر، ہیومن رائٹس پر وہ خطبہ ہے کہ آج بھی اقوام متحدہ کے جو منشور میں ہے یہ ان کا تخلیقی نہیں، رسول اللہ کے خطبے کی ان نقاط کی روشنی میں ہے۔ آپ نے ذات پات، رنگ و نسل کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سن لو، زمانہ جہلیت کی جن چیزوں کو تم نے اپنے سر کا تاج بنا رکھا ہے، میں نبی ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لا فرق بین العرب والعجم، عربی اور عجم کا فرق ختم کر دیا، اور اس میں فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر اب دیکھا جائے گا، کسی کو کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی۔ اب آئیے میں انہی کلمات کے ساتھ اتنا عرض کر دوں کہ بہت سارے انسائکلوپیڈیا میں چلے جاؤ، وہاں چارلس جو بہت بڑا انسائکلوپیڈیا میں سیرت نگار ہے، وہ لکھتا ہے، جو کہ عیسائی ہونے کے باوجود یہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں چند ورق ہیں، اور وہ بھی اس نے آگے یہ جملہ لکھا کہ چند ورق ہماری کتابوں میں ہیں اور اصل تاریخ قرآن سے ہے۔ اب کہہ دو سبحان اللہ، اصل حضرت عیسیٰ کی تاریخ کہاں سے ملی ان کو؟ قرآن سے ملی۔ اور اگلا جملہ وہ جو لکھتا ہے، اب سنو، یہ میلاد محفل میلاد ہے، وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں آئے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ولادت، لڑکپن، جوانی، بعثت اور آپ کی زندگی بعثت کے بعد مکی دور، مدنی دور، اور اس میں سے ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جس کو صحابہ کرام نے نقل نہ کیا ہو۔ آپ کی سیرت کو مکمل کیا گیا۔ میرے دوستو، میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس موقع پر پریس کلب لاہور کے صدر محترم مکرم جناب ارشد انصاری صاحب کو، ان کی فعال ٹیم امجد عثمانی صاحب اور ان کی فعال ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت یعنی محفل میلاد، یعنی کہ اب یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ محمد کی غلامی
دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔